आगे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रिफ़िल मुअरब वल मबनी, मुअरब और मबनी की तारीफ करें। मुअरब किसको कहते हैं और मबनी किसको कहते हैं? तो आपको पता है कि जो अरबी कलिमात हैं उनमें से कुछ कलिमात वो होते हैं कि जिनके आखिर में एराब बदलता रहता है। जिस महल्ले एराब में हो उन पर आमिल बदले तो एराब आखिर का बदल जाता है। तो जिन पर आमिल बदलने की वजह से आखिरी हरफ का एराब यानी आखिरी हरफ पर ज़बर ज़ेर पेश बदल जाते हैं उनको मुअरब कहते हैं। और जिनके आखिर में जो एराब होता है वो आमिल के बदलने से यानी कोई अगर शुरू में तब्दीली की जाए तो उसका आखिर उस पर ज़बर ज़ेर पेश जो पहले था बाद में भी वही रहे तो उसको मबनी कहते हैं। देखें, अल मबनी हुवल्लज़ी ला यतगय्यरु हरकत आखिरिही मआ तगयीरी मौक़िही मिनल इराब। मबनी वो कलिमा होता है ला यतगय्यरु हरकत आखिरिही जिसके आखिर की हरकत तब्दील नहीं होती। मआ तगयीरी मौक़िही मिनल इराब, इसका महल इराब बदलने के बावजूद। महल इराब बदल जाए लेकिन इसके बावजूद इसका इराब ना बदले उसको मबनी कहते हैं। जैसे इस आगे जो मिसालें हैं इनमें कलिमा है हाउलाई। हाउलाई ये जमा का इसमें इशारा है और अस्माए इशारा ये मबनी होते हैं यानी मबनी अल असल के मुशाबे होते हैं। तो हाउलाई ये सामा, हाउलाई में सामा फेल है, हाउलाई इसका फ़ाइल है। फ़ाइल मरफू होता है लेकिन इस कलिमा के नीचे ज़ेरी है क्योंकि ये मबनी है। राईतु हाउलाई, इसमें जो ये राईतु फेल है, तू ज़मीर फ़ाइल है, हाउलाई ये इसका मफूल बिही है। मफूल बिही कलाम में मंसूब होता है, मतलब इस पर ज़बर पड़ी जाती है, लेकिन यहाँ पर इस पर ज़ेरी पड़ी जाएगी क्योंकि ये मबनी है। मररतु बि हाउलाई, इसमें जो हाउलाई है इससे पहले बा हर्फ जार है तो इसका पहले वाला जो एराब था जो हालत रफ़ई में था, हालत नस्बी में था, हालत जर्री में भी वही एराब है। तो हाउलाई का एराब महल्ले एराब बदलने के बावजूद तब्दील नहीं हुआ। तो वो कलमा जिसका एराब महल्ले एराब बदलने के बावजूद तब्दील ना हो उसको मबनी कहते हैं। आगे है अल-मुअरब। अल-मुअरब वल्लज़ी यतगय्यरु हरकत आखिरिही मआ तगयीर मौक़िही मिनल इराब। मुअरब वो कलमा होता है कि जिसके आखिर की हरकत महल इराब बदलने से बदल जाती है। यानी आखिरी हरफ जो है ना कलिमा का, मुअरब कलिमा का आखिरी हरफ, उसका इराब महल इराब बदलने से तब्दील हो जाता है। यानी अगर वो महल रफ़ा में है, फ़ाइल बन रहा है तो उसके आखिर में रफ़ा पड़ा जाएगा। अगर वो मफ़ऊल बिही की जगह पर है, महल नसब में है तो उसके आखिर में ज़बर पड़ी जाएगी। अगर वो महल जार में है यानी उससे पहले कोई ऐसा आमिल है कि जो उसको जर दे रहा है तो वहां पर वो कलिमा मजरूर पढ़ा जाएगा। जैसे जा ज़ैदुन, इसमें जा फेल है, ज़ैदुन इसका फ़ाइल है और फ़ाइल हमेशा मरफू होता है तो इस वजह से इस पर यहाँ पर रफ़ा पढ़ा जा रहा है। आगे वाली मिसाल में रअयतु ज़ैदन, रअयतु फेल है, इसमें तू ज़मीर फ़ाइल है जो वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है। ज़ैदन ये मफ़ऊल बिही है, मफ़ऊल बिही मंसूब होता है। जिस वक़्त ये फ़ाइल था तब ये मरफू पढ़ा गया, इस पर हमने पेश पढ़ा। अब जबकि ये मफ़ऊल बिही है तो उस वक़्त हम इस पर ज़बर पढ़ रहे हैं। अगे मररतु बि ज़ैदिन, यहाँ पर जो है जैद इससे पहले बा हर्फ जार है। आपको पता है कि रूफ़ जारा जो है 17 रूफ़ जारा हैं, उनमें से कोई भी अगर किसी कलिमा पर दाखिल हो इसम पर तो उस इसम को वो कसरा देता है, उसके नीचे हम ज़ेर पढ़ते हैं। तो इस मिसाल में, पहली मिसाल में ज़ैदुन पर हमने रफ़ा पढ़ा। माइक ऑफ कर दें। अच्छा, मररतु बि ज़ैदिन, इसमें जो है इस पर हर्फ जार दाखिल है, इस वजह से ये ज़ैद मुअरब है और तीनों हालतों में, हालत रफ़ई में इस पर पेश है, हालत नस्बी में इस पर ज़बर है और हालत जर्री में इस पर कसरा यानी ज़ेर है। तो वो कलिमा का जिसका इराब
عامل کے بدلنے سے بدل جائے یا محل اعراب بدلنے سے بدل جائے اس کو مبنی کہتے ہیں. آگے ہے اکتب جوازم المضارع. فعل مضارع کو جزم دینے والے جو کلمات فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو جزم دیتے ہیں تو وہ لکھنے ہیں. آگے ہے القسم الاول. پہلی قسم جوازم تجزم فعلا واحدا. وہ حروف جوازم کے جو ایک ہی فعل کو جزم دیتے ہیں. وہی اربعۃ. وہ چار ہیں. لم، لما، لام امر، لائے نہیں. یہ چار وہ ہیں کہ جو ایک ہی فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. مطلب یہ ایک کلمہ پر داخل ہوتے ہیں. جس طرح لم یضرب، لم یسمع وغیرہ. تو یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں. لما یسمع آخر میں. اس طرح لیسمع، لا تسمع. یہ جب ہم ان کلمات کو فعل مضارع پر داخل کرتے ہیں تو اس کے آخر میں ہم جزم پڑھتے ہیں. وہی حروف تسمى بجوازم المضارع. ان حروف کو جوازم مضارع بھی کہتے ہیں. یعنی یہ وہ حروف ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم فعل مضارع پر جزم پڑھتے ہیں. آگے القسم الثانی. دوسری قسم جوازم تجزم فعلین. وہ کہ جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں. جو دو فعلوں کو جزم دینے والے ہیں وہ ان، ازما، من، ما، مہما، متا، ایانا، اینا، انا، ایسما، کیفما، ایجن وغیرہ ہیں. تو یہ ایسے ہیں کہ جو دو افعال کو جزم دیتے ہیں. جیسے ان تدرب، ادرب، تو مارے گا میں بھی ماروں گا. اور یہ حروف جو ہیں یہ جملہ شرطیہ میں آتے ہیں تو ان کو حروف شرط بھی کہتے ہیں. آگے ہے بین ثلاثۃ من المنصوبات بالامثلہ. 3 منصوبات لکھنے ہیں مثالوں کے ساتھ. عربی گرامر میں یا عربی کلام میں جو منصوبات ہیں 3 طرح کے کلمات استعمال ہوتے ہیں جو اسماء ہیں. یا تو وہ مرفوع ہوں گے یا منصوب ہوں گے یا مجرور ہوں گے. اور جو افعال ہیں وہ مجزوم بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. یعنی جزم جو ہے رفع، نصب، جر اور جزم یہ 4 طرح کے اعراب ہوتے ہیں. 8 قسم کے کلمات ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں ہم پیش پڑھتے ہیں. 12 قسم کے کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں ہم زبر پڑھتے ہیں، یعنی فتح پڑھتے ہیں. 2 قسم کے کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں ہم زیر پڑھتے ہیں. تو یہاں پر وہ بتانے ہیں کہ جن کے آخر میں ہم نصب پڑھتے ہیں، جن کے آخر میں ہم زبر پڑھتے ہیں. تو وہ 12 ہیں. ایک تو مفاعل خمسہ یعنی مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہ، مفعول مطلق، حال، تمییز، مستثنیٰ، افعال ناقصہ کی خبر، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، ما ولا مشابہ بالاس کی خبر، اور لا نفی جنس کا اسم. یہ 12 کلمات ایسے ہیں جن کے آخر میں ہم، یہ 12 عامل ایسے ہیں کہ جو بعد والے اسم کو نصب دیتے ہیں یا جن پر ہم نصب پڑھتے ہیں. تو یہاں پر ان 12 میں سے 3 لکھنے ہیں. پہلا ایک لکھ دیا ہے مفعول بھی ہے، جیسے ضربت زیدن ہے. ایک اس میں زیدن جو ہے یہ مفعول بھی ہے. ضربت فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، زیدن مفعول بھی ہے. اس طرح مفعول مطلق جیسے ضربت زیدن ضربا شدیدا. ضربت فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، زیدن یہ مفعول بھی ہے، اور ضربا شدیدا یہ موصوف صفت ہو کر اس کا یہ مفعول مطلق ہے. اس طرح مفعول فی جلست فوق السقف. جلست فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، فوق مضاف ہے، السقف مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی واقع ہوں گے جلست فعل کے لیے. جلست فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے مفعول بھی کی تعریف کرنی ہے کہ مفعول بھی کیا ہوتا ہے. المفعول بھی. المفعول بھی اسم منصوب یذکر للدلالۃ علی من وقع علیہ فعل الفاعل. مفعول بھی وہ اسم ہوتا ہے کہ جو منصوب ہوتا ہے اور اس کو ذکر کیا جاتا ہے للدلالۃ علی، تاکہ یہ دلالت کرے اس پر من وقع علیہ فعل الفاعل، جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے. وَيَسْبِقُهُ فِعْلٌ مِنْ أَفْعَالِ الْمُتَعَدِّيَةِ. اور اس سے پہلے افعال متعدیہ میں سے کسی فعل کا ہونا ضروری ہے. لازم افعال وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر مکمل مفہوم دے دیتے ہیں، جملہ مکمل کر دیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں افعال کے جن میں فعل کے ساتھ ساتھ فعل کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو جیسے یہ ضربت، میں نے مارا. اب ایسے آگے کلمے کو ذکر کرنا ضروری تھا کہ جس پر ضرب کا فعل واقع ہو، کیونکہ اگر کسی کو مارا نہیں جائے گا تو یہ فعل واقع نہیں ہو سکتا، اور جس کو مارا جائے گا تو وہ مضروب ہوگا اور وہ مفعول ہوگا. تو
اس لیے اس میں مفعول بھی کو ذکر کرنا ضروری ہے، اور جو مضروب ہے اس میں وہ زید ہے۔ اگے اذکر موضوع علم النحوی وغرضہ، علم نحو کا موضوع ذکر کریں اور اس کی غرض و غایت۔ یہ سوالات آپ کو بے ترتیب نظر آ رہے ہوں گے کہ ان میں کسی قسم کی ترتیب نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نحوی قواعد کی ترتیب کے اعتبار سے نوٹس میں نے ترتیب نہیں دیے، بلکہ یہ امتحان میں آنے والے جو سوالات ہیں نا ان کو سولو کیا ہے۔ تو ان سوالات کو حل کرنے کی وجہ سے پھر جس سے پیپر میں جیسا سوال آتا گیا اس حساب سے میں نے ان کو حل کر دیا ہے۔ تو اب آپ کو یہ نہ پریشانی لاحق ہو جائے کہ ان میں جو ترتیب ہے وہ تو ترتیب بھی درست نہیں ہے، تو ترتیب ان میں جو رکھی گئی ہے وہ ترتیب پیپر میں آنے کے اعتبار سے ہے۔ یہ سوالات جیسے پیپر میں آئے ہیں تو ویسے ہی میں نے حل کر دیے ہیں۔ ان کی جو ترتیب ہے وہ پیپروں والی ہے، کوئی جو علم نحو کے یا صرف کے یا گرامر کے جو قواعد ہیں وہ قواعد والی ترتیب نہیں ہے اس کی۔ آگے اذکر موضوع علم النحو وغرضہ، علم نحو کے موضوع اور اس کی غرض و غایت بیان کریں۔ علم النحو هو العلم الذي یبحث فی تکوین الجملہ۔ علم نحو وہ علم ہے جس میں جملہ کے بنانے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، یعنی جملے کو ہم نے کیسے بنانا ہے، فعل کو کہاں پر رکھنا ہے، فاعل کو کہاں پر رکھنا ہے، مفعول کو کہاں پر رکھنا ہے، مبتدا کو کہاں پر رکھنا ہے، خبر کو کہاں پر رکھنا ہے۔ تو جملہ بنانے کے لیے ایک با مقصد با معنی جملہ بنانے کے لیے کس کلمہ کو کہاں پر رکھنا ہے، یہ قواعد ہمیں علم نحو میں سیکھنے کو ملیں گے۔ وَهَدَفُهُ وَغَرْضُهُ تحدید خصائص الکلمات فی الجمل، اور اس کا ہدف اور غرض و غایت یہ ہے کہ جملے میں موجود کلمات کی تعیین کی جائے، انہیں معین کیا جائے کہ جملے میں موجود یہ کلمہ فاعل ہے، جملے میں موجود یہ کلمہ مفعول بہ ہے، جملے میں یہ کلمہ فعل ہے۔ تو کلمات کی تعیین کرنا جو ہے نا یہ علم نحو کی غرض و غایت ہے۔ مما یسہل فہم ما ترمی الیہ، اور اس طرح یہ کام کرنے سے جس کی طرف وہ گفتگو کی گئی ہے، وہ بات کی گئی ہے، اس کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مما یسالو یہ بات آسان کر دیتی ہے، فہم سمجھنا ما ترمی الیہ جو طرف بات کی گئی ہے۔ وَيُقْصَدُ بِهِ مُحَاكَاةُ طریقۃ کلام العرب، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو عرب لوگوں کے کلام کرنے کا طریقہ ہے نا اس کی حکایت کی جائے، اسے بیان کیا جائے کہ عرب لوگ ایسے کلام کرتے ہیں، فعل کو یہاں پر رکھتے ہیں، فاعل کو ایسے رکھتے ہیں، مفعول کو ایسے، جس طرح وہ ان کا انداز ہے۔ وَلِذَالِكَ يُسَمَّى النَّحْوَ، اور اسی وجہ سے اس کو نحو کا نام دیا گیا ہے، أَنَّهُ يَنْتَحِي اسلوب العربی، یعنی یہ کہ یہ عرب کا جو اسلوب ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے، اس سے ملتا جلتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو نحو کا نام بھی دیا گیا ہے۔ وَهُوَ عِلْمٌ حَدِيثٌ نَسْبِيٌّ، اور یہ حدیث نسبی کا علم ہے، مطلب یہ کہ جس طرح ہم نے یہ قواعد وغیرہ سنے ہیں اور ان سے وہ قواعد وہ ہیں کہ جو کلام عرب میں غور و فکر کر کے وضع کیے گئے ہیں۔ ظہر فی فترت خلافت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، اور یہ علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ظاہر ہوا، علی ید ابی اسود الدولی باشارت من علی، اور یہ ابو الاسود الدولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو اشارہ ملا، ان کا حکم ملا، تو حضرت ابو الاسود الدولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علم کو شروع کیا۔ وذالک من اجل حفظ القرآن من الغلطی فی القراءتی، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ قرآن پاک کے یاد کرنے میں غلطیوں سے محفوظ کیا جا سکے، قرآن پاک کو پڑھنے میں غلطیوں سے محفوظ کیا جا سکے، اس لیے کہ ابتدان جو ہے اسلام وہ عرب لوگوں تک ہی محدود تھا، تو تب عربی کے قواعد وغیرہ یہ وضع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جس طرح کہ کوئی مقامی شخص ہوتا ہے تو اس کو اپنی زبان پر عبور حاصل ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ تب بنتا ہے کہ جب وہ لوگ اس کو پڑھنے لگے کہ جو زبان سے واقف نہیں تھے، اس کے اصول و قواعد وہ نہیں جانتے تھے، تو جب یہ ان لوگوں کے پاس پہنچا علم تو ان لوگوں نے پھر اپنے اپنے انداز سے پڑھنا شروع کر دیا، تو تب اس کے پڑھنے میں غلطیاں واقع ہونے لگی، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر علم نحو وضع کرنے کا حکم فرمایا تھا کہ قواعد و ضوابط کو منظم کیا جا سکے، اور ان قواعد و ضوابط کا خیال رکھ کے عجمی لوگ بھی عربی کو یا قرآن پاک کو درست انداز سے پڑھ سکیں۔
بعد دخول العاجم للدین الاسلامی، یہ اس وقت ہوا کہ جب اجمی لوگ اسلامی دین میں داخل ہو گئے، فتخالطوا مع العربی، عرب لوگوں کے ساتھ مل گئے، فبادات تظہر العدید من المشاکل اللغویہ فی الکلام، اس وقت کلام میں مختلف قسم کی مشکلات کا اظہار ہوا، مختلف قسم کے شبہات پیدا ہوئے، تو اس لیے پھر ان شبہات کی وجہ سے علم نحو کے قواعد کو وضع کیا گیا۔